वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। खबर यह है कि सऊदी अरब ने एक मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भिजवाई जाने वाली सप्लाई पर एरियल अटैक किया है और उस अटैक के नतीजे में सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं बल्कि नौबत बाज़ाब्ता तौर पर जंग की तरफ भी आ गई है। इस खबर के मुताबिक सऊदी अरब की रॉयल सऊदी एयर फोर्स की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के उन कार्गो शिप्स को निशाना बनाया गया जो कि यमन में बागी ग्रुप STS को भिजवाई जाने वाली सप्लाई से मुंसलिक थे। इतलात के मुताबिक ये जो बहरी जहाज़ थे ये मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा जो बंदरगाह है वहाँ से ये जो दोनों शिप्स थे ये यमन की तरफ रवाना हुए थे और इन जो बहरी जहाज़ हैं इनमें बड़ी तादाद के अंदर हथियार, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियाँ, पेट्रोलिंग जीप्स और दीगर साजो सामान मौजूद था। ये जो शिपमेंट थी इसको सऊदी एयर फोर्स की तरफ से यमन की मकला बंदरगाह पर निशाना बनाया गया और सऊदी अरब की एयर फोर्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इन बहरी जहाज़ों को न सिर्फ तबाह कर दिया बल्कि इन जहाज़ों में मौजूद सामान को भी तबाह कर दिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि इस अटैक के बाद सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात का जिक्र किया और कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात यमन के अंदर जो सूरत हाल है उसको ख़राब करने में बराबर का शरीक है और इस बात का ऐलान भी किया गया कि सऊदी अरब की जो फ़ौज है और सऊदी अरब के जो लड़ाका तैयारे, टैंक्स, तोपें वगैरह इनको यमन की सरहद पर फौरी तौर पर तैनात भी कर दिया गया है और इस बात का इजहार भी किया गया है कि किसी भी वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के हमायत याफ्ता बागी ग्रुप STC के खिलाफ सऊदी अरब यमनी हुकूमत की दरख्वास्त पर फौजी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आज सुबह सऊदी अरब की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की हथियारों की सप्लाई के जो एक प्रोग्राम था उसको ना सिर्फ ख़त्म कर दिया गया है बल्कि सऊदी हमले ने एक मरतबा फिर मशरिक़ वुस्ता में अमन के हवाले से संगीन सूरत हाल को जन्म भी दे दिया है और सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात को ना सिर्फ संगीन नताइज का इंतबाह जारी किया है बल्कि उसको इस सारी सूरत हाल जिसमें हालिया दिनों में सऊदी अरब की तरफ से यमन में क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स को रियाज में मदऊ करने की बातचीत की जा रही थी उसको सबूताज करने का जिम्मेदार भी करार दिया है। ये हालात इस वजह से और भी संगीन हो जाते हैं जब इस्राएली मीडिया आउटलेट कान ये ऐलान करता है कि कल फ्लोरिडा में ट्रंप की निजी रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमेरिका को ईरान की जौहरी और मिसाइल साजी की नई साइट्स की तैयारी के हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस फराहम किए और अमेरिकी सदर को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि ईरान के नए मिसाइल प्रोग्राम और एटमी साइट्स को तबाह करने के लिए फौजी कार्रवाई ज़रूरी है और इसराइल की तरफ से इस बात की अमेरिका को पेशकश की गई कि अगर अमेरिका चाहे तो ये कार्रवाई इसराइल अमेरिकी मदद के बगैर भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मशरिक़ वुस्ता एक मरतबा फिर जंग के दहाने पर है और ये जो जंग है मशरिक़ वुस्ता में जो कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हमें होती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया मुत्तहिदा अरब अमारात की लड़ाई यमन में और इसराइल और ईरान की मुमकिना लड़ाई जनाब वो भी मशरिक़ वुस्ता में, तो ये एक नई और कॉम्प्लेक्स्ड सिचुएशन को क्रिएट कर रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं ये हालात किस तरह पाकिस्तान पर असर अंदाज होंगे क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब पर होने वाले किसी भी कार्रवाई को पाकिस्तान पर होने वाला हमला तस्वुर करने का और उसको जवाब देने का पाबंद है और हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट मोहम्मद ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने पाकिस्तान का विजिट भी किया था और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अभी इसी विजिट जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उसमें जो $3 बिलियन डिपॉजिट किए हुए हैं उसमें से $1 बिलियन के फौजी फाउंडेशन में हिस्से खरीदने पर आमादगी जाहिर की
ہے, یعنی پاکستان کی لائبلٹی میں $1 ارب کی کمی کرنے کی پیشکش کی ہے. تو اس ساری صورتحال میں مشرق وسطیٰ میں ہونے والی یہ جو تازہ ترین کشیدگی ہے یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوگی پاکستان کے اوپر, خاص طور پر اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں. یہ جو کارروائی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا, اس کا مقصد سعودی میڈیا کی طرف سے اور سعودی حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے مکلا بندرگاہ پر 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جو متحدہ عرب امارات سے آئے تھے. ان جہازوں میں ہتھیار اور جنگی گاڑیاں لادی گئی تھیں اور فجیرہ کی بندرگاہ پر یہ جو سامان کی لوڈنگ تھی اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی جاری کی گئی ہے, اور اس کے چند عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ گولہ بارود, ہتھیار, بختر بند گاڑیاں, توپیں وغیرہ جو ہیں وہ فجیرہ کی بندرگاہ پر ان بحری جہازوں میں لوڈ کی جا رہی تھیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو جنگی ساز و سامان تھا یہ متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل یعنی صدرن ٹرانزیشنل کونسل STC کو فراہم کیے جا رہی تھی. سعودی اتحاد نے اسے محدود فوجی کارروائی قرار دیا ہے جو یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے مطالبے پر عمل میں لائی گئی ہے, جس کا مقصد شہریوں کی حفاظت اور علاقے میں استحکام برقرار رکھنا تھا. سعودی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ہتھیار اور گاڑیاں غیر قانونی طور پر مکلا بندرگاہ پر اتاری جا گئی ہیں اور ان کا مقصد علاقائی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالنا ہے. اور سعودی عرب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو بحری جہاز جو کہ مکلا کی بندرگاہ پر آئے تھے انہوں نے اپنے جو کمیونیکیشن نیٹ ورکس تھے ان کو سوئچ آف کر رکھا تھا, ان کے ٹرانسپونڈرز جو تھے وہ بھی مکمل طور پر بند تھے, اور یہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو دفاعی ساز و سامان ہے جو کہ STC کو فراہم کیا جا رہا ہے یہ غیر قانونی ٹرانزیشنز تھی, جس کو روکنا جو یمنی حکومت کی درخواست پر سعودی عرب کی ذمہ داری بن چکی تھی. یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کارروائی میں جو کہ سعودی عرب کی طرف سے عمل میں لائی گئی ہے اس میں کوئی انسانی نقصان یا کسی اور جو ہے غیر جانبدار جو لوگ تھے ان کا کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کارروائی کو بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق انجام دیا گیا ہے جہاں جہازوں سے اتارے گئے ہتھیاروں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. سعودی پریس ایجنسی SPA نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ جہاز UAE کی فجیرہ بندرگاہ سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے ٹریکنگ سسٹم کو غیر فعال کر رکھا تھا جو کہ ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں میں یمن کے ایشو کو لے کر 2 مرتبہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے آ چکے ہیں. حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات نے بھی ابھی پاکستان کے وزٹ کے دوران پاکستان نے بھی اور متحدہ عرب امارات نے بھی دونوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو یمن کا ایشو ہے اس کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی سعودی کوششوں کی حمایت کی جاتی ہے, کیونکہ سعودی عرب نے یمن کے یہ جو دونوں گروپس تھے یعنی ایک گروپ جس کو سعودی عرب حمایت کر رہا ہے جو کہ یمن کی اس وقت کی ایک لیجٹمائز گورنمنٹ ہے, سعودی عرب اس کو سپورٹ کر رہا ہے, جبکہ متحدہ عرب امارات STC کو سپورٹ کر رہا ہے اور بنیادی طور پر وہ ایریا جو کہ جنوبی یمن کا ہے اور یمن کے سب سے زیادہ آئل ریزروائرز اسی ایریا میں موجود ہیں, متحدہ عرب امارات ان کو سپورٹ کر رہا ہے. سعودی عرب نے ان دونوں کو ریاض میں مدعو کیا تھا تاکہ بات چیت کے ساتھ معاملے کو حل کیا جائے, لیکن اسی دوران یہ فجیرہ بندرگاہ والی جو ایکٹیویٹی ہے یہ سامنے آئی اور اس کے بعد سعودی رسپانس سامنے آیا, جس کے بعد یہ جو صورتحال ہے یہ ذرا گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یمن کی خانہ جنگی اگرچہ 2014 میں شروع ہوئی تھی جہاں حوثی باغیوں نے شمالی علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا, جبکہ جنوبی علاقوں میں STC اور سرکاری افواج کے درمیان کشمکش جاری تھی. اسی دوران حوثی باغیوں کا ایک لیڈر ہے اس کا بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے اور حوثی باغیوں کے اس لیڈر نے اپنے بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر میزائل اٹیکس کرنے کے لیے خاص طور پر جو سعودی عرب کی ایک آئل فیلڈ تھی اس کو نشانہ بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات نے حوثی باغیوں سے رابطہ کیا تھا اور حوثی باغیوں کو اکسایا تھا کہ وہ سعودی عرب کی اس آئل فیلڈ کے اوپر اٹیک کریں, اور یہ جو انکشافات ہیں یہ اور زیادہ جو صورتحال ہیں ان کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں.
اب ایک جانب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کیا کہ اماراتی حکومت نے بھی سعودی امن کوششوں کی تعریف کی تھی، اور 26 دسمبر کو اس حوالے سے رائٹرز نے ایک رپورٹ بھی جاری کی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق یو اے ای نے سعودی عرب کی یمن میں سلامتی اور استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی تھی، اور یو اے ای نے سعودی کوششوں کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا۔ اب یہ ایک جانب حمایت کرنے کے بعد یہ جو ہتھیاروں کی ترسیل ہے، اس نے اس سارے معاملے کو اور زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے، اور سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن میں یہ جو مختلف ایشوز ہیں یہ اور زیادہ اب پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات یہ سمجھتا ہے کہ جنوبی یمن کا کنٹرول، یا جنوبی یمن کو اگر یمن سے الگ کر دیا جائے تو وہ باب المندب جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجک سمندری گزرگاہ ہے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے پاس آ جائے گا، اور متحدہ عرب امارات اپنی جو سمندری گزرگاہیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کر پائے گا، یا اس کو اور زیادہ فلرش کر پائے گا۔ اور خاص طور پر ابھی یہ جو صومالی لینڈ ہے جس کو تسلیم کیا ہے اسرائیل کی طرف سے، کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کو اس کام کے لیے آمادہ بھی یو اے ای کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور ابھی ایک اسرائیلی جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کی جانے والی پوسٹ کا عکس بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ہیوی ایئر لفٹر جو کہ ٹرانسپورٹر طیارے ہیں، ان کی 2 پروازیں اسرائیل کی طرف ریکارڈ کی گئی ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر جو ممکنہ طور پر یہ وہی ساز و سامان ہو سکتا ہے جو کہ اسرائیل سے حاصل کیا گیا، اور ان کو یہ جو یمنی باغی ہیں ان کو سپلائی کیا جانا تھا۔ تو یہ جو پیش رفتیں ہیں یہ اس پوری صورتحال کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال رہی ہیں، اور خاص طور پر سعودی عرب کا واضح طور پر اٹیک کرنا، اٹیک کی ذمہ داری کو قبول کرنا، اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دینا، اپنی ایئر فورس کو، اپنے ٹینکس، آرٹلری اور زمینی یونٹس کو یمن کی سرحد پر لائن اپ کر کے ان کو اندر داخل ہونے کے لیے گو ہیڈ دینا، یہ بہت زیادہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یمن میں باضابطہ طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے آئیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کا جو ایشو ہے وہ اور زیادہ گمبھیر ہے، کیونکہ پاکستان مجھے لگتا ہے کہ جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان آئے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے آلریڈی میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کر رکھا ہے، جس کے تحت سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے اور یمن کا جو ایس ٹی سی ہے وہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو پھر اس اگریمنٹ کے تحت یہ جو ایس ٹی سی کا اٹیک ہے یہ پاکستان پر اٹیک سمجھا جائے گا، اور ایس ٹی سی انفیکٹ متحدہ عرب امارات کی پراکسی ہے، تو انفیکٹ یہ متحدہ عرب امارات کا سعودی عرب پر اور متحدہ عرب امارات کا اس اگریمنٹ کے تحت پاکستان پر اٹیک سمجھا جائے گا، اور پاکستان اس وقت متحدہ عرب امارات کو بھی اپنے ساتھ انگیج رکھے ہوئے ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا، بلکہ خود اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے 2-3 دن پہلے اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ چائنا اور متحدہ عرب امارات یہ وہ 3 ممالک ہیں جنہوں نے ڈالرز پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز کو سہارا دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں۔ $3 بلین متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے تھے، اور ان $3 بلین میں سے $1 بلین جو ہے وہ اب جو لائبلٹی کو شفٹ کیا جائے گا، اور اس $1 بلین کے جو شیئرز ہیں وہ متحدہ عرب امارات فوجی فاؤنڈیشن کے مختلف پروجیکٹس کے شیئرز کی خریداری میں انویسٹ کرے گا، اور یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ مارچ 2026 تک مکمل ہو جائے گی، اور یہ جو $1 بلین کے ایکویلنٹ جو پیسے ہیں وہ حکومت پاکستان فوجی فاؤنڈیشن کو ادا کرے گی، تاکہ وہ $1 بلین کی جو برڈن ہے پاکستان کے اوپر، جو لائبلٹی ہے وہ شفٹ ہو سکے۔
اب اس صورتحال میں جو پاکستان کے لیے فیصلے کے امکانات مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوں گے، معاملہ گمبھیر ہوگا، کیونکہ فوجی تصادم کی صورت میں پاکستان کو اس اگریمنٹ کے تحت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر سعودی عرب پر اٹیک نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی میڈیا کے سامنے، تو بہت سارے اس کے اندر پہلو ہیں جس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے، اور اس پرسپیکٹو کے اندر جو ایران والا ایشو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے وہ ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا ذکر اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹ کی طرف سے سامنے لایا گیا، اور کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ ایران نے اگر دوبارہ اپنی ایٹمی صلاحیت کو جو حاصل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ ایک مرتبہ پھر فوجی کارروائی کرے گا اور ایران کو کسی صورت ایٹمی پاور نہیں بننے دے گا۔ اب یہاں پر بیلسٹک میزائلز کا جو ایشو ہے وہ اسرائیل کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے، اور بیلسٹک میزائل پروگرام کی ترقی کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اعتراض عائد کیا گیا ہے، اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ بیلسٹک میزائل پروگرام وہ کسی صورت جو ہے وہ رول بیک نہیں کرے گا۔ تو جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق نیتن یاہو نے یہ جو اوپن سورس انٹیلیجنس، سیٹلائٹ امیجز اور دیگر جو انٹیلیجنس انفارمیشنز ہیں وہ شیئر کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اسرائیل اس حوالے پہ کنونسڈ ہے کہ اسے فوری طور پر ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے۔ اب اگر یمن والی صورتحال کے ساتھ ساتھ ایران والا جو چیپٹر ہے اٹیک کا وہ ایک مرتبہ پھر کھل جاتا ہے، تو پھر پاکستان کے لیے، چونکہ اس ریجن کے اندر پاکستان ایران کا پڑوسی ملک ہے، تو بہت سارے نئے جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو جنگ ہے وہ انیویٹیبل ہے، اور وہ جنگ کس کے ساتھ اور کس موقع پر شروع ہو جائے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ پاکستان کو اس ساری صورتحال میں مکمل طور پر چوکس بھی رہنا چاہیے اور تیار بھی رہنا چاہیے، خاص طور پر ڈپلومیٹک فرنٹ پر اس نے کس طریقے سے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ایشوز کو ریزالو کروانے میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کو اس بارے میں بھی اپنی جو پیش بندی ہے اس پر کام شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.